कहाँ औरतों को इसका होश रहता है, कहाँ वो इस तरह से करती हैं। अलगरज तो गोया मेरे अजीज, शौहर की इताअत और ताबेदारी करना और खुद शौहर के हुकूक की पासदारी करना या शौहर के बराबर दूसरों के जो हुकूक हैं अगर औरत उनकी भी रियायत करती है तो यकीन जानिए उसका भी मकाम अल्लाह के यहाँ बेहद बुलंद है। यहाँ हमारी इस्लामी बहनों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि शौहर के तमाम हुकूक में से एक हक ये भी है कि बीवी अपने शौहर के माँ और बाप, उसके भाई और बहन, उसके बहनों का भी एहतराम करे, उनके साथ भी प्यारो मोहब्बत और शफकत व मेहरबानी से के साथ पेश आए, उनकी भी कद्र करे। और अगर वो लोग बदसलूकी करें, यानी माँ बदसलूकी कर रही है, बाप बदसलूकी कर रहा है, या ननदें बदसलूकी कर रही हैं, या जो है बहनें उसकी बदसलूकी कर रही हैं और उसकी इज्जत नहीं कर रही हैं, तो अपने शौहर को देखकर, अपने शौहर की इज्जत व आबरू के लिए, अपने शौहर की खुशी को पाने के लिए उसको वो बर्दाश्त करें, उसके लिए वो सब्र करें और सास और ससुर की ज्यादतियों को सहने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए कि उधर से आग जल रही है, अगर तुम भी आग जलाओगी तो आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है, बल्कि आग को पानी से बुझाया जाता है। उधर से अगर अंगारे आ रहे हैं, तुम सब्र करोगी तो वो आग बुझ सकती है, लेकिन अगर तुम भी आग दिखाओगी तो फिर शोले और भड़केंगे, फिर खानदान की चोलें ढीली होंगी, बुनियादों में दरारें पड़ेंगी और फिर इस तरह से खानदान मुंतशिर हो जाएगा। किसी का जहन्नम होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। इसलिए अपनी बहनों को भी, अपनी बेटियों को भी हमें ये नसीहत करनी चाहिए कि अगर इस तरह का मामला कभी पेश भी आया, और अल्लाह करे ना आए, अगर पेश भी आया तो फिर सब्र करो और अपने शौहर का चेहरा देखते हुए उनके माँ और बाप और शौहर की बहनों के साथ हुस्न सलूक करते हुए, सब्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इसका अजर देगा। सास, और फिर इस ताल्लुक से सास ससुर की बात भी बड़ी लंबी हो जाएगी। बहरहाल मैं उस मौजू में नहीं दाखिल होना चाहता कि उस सास की बात आई है तो फिर आप तो जानते हैं दुनिया की आलमी जंग पहली भी खत्म हो गई, दूसरी भी खत्म हो गई, लेकिन ये सास बहू की जंग आज तक नहीं खत्म हुई और शायद ये कयामत तक खत्म हो। और मैं समझता हूँ कि इसी नोक झोंक में ही शायद प्यार और मोहब्बत मुजमर है, पोशीदा है, इसलिए ये तमाम सब होता है कि नहीं? ये चलता रहता है। लेकिन बहरहाल इसके भी हल हैं, जो हल मैंने बहरहाल तैयार किए थे, लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त की कमी की वजह से मैं उस मौजू में नहीं दाखिल होना चाहता, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा कट कर रहा हूं और मैं हुकूक के ताल्लुक से चंद बातें, शौहर के ऊपर क्या हुकूक हैं और बीवी के, मर्दों के ऊपर, मर्दों के क्या हुकूक है बीवी के ऊपर, इस ताल्लुक से मैं चंद बातें आप हजरात की खिदमत में रखना चाहता हूं। ये चंद बुनियादी बातें समझने के बाद, बीवी पर शौहर का जो मैंने अभी कुछ हुकूक बतलाए हैं अहादीस की रोशनी में, एक हक ये भी है कि शौहर की इजाजत के बगैर औरत नफली नमाज या नफली रोजे न पढ़े न रखे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला यहिल्लु लिम्राअतिन अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़निही वला तअज़न फी बैतिही इल्ला बिइज़निही। बुखारी और मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी औरत के लिए ये हलाल नहीं है कि वो शौहर मौजूद हो घर में और उसकी इजाजत के बगैर वो रोजा रखे। शौहर मौजूद हो और उसकी इजाजत के बगैर वो रोजा रखे, और शौहर घर में मौजूद हो और रात को वो नवाफिल उसकी इजाजत के बगैर पढ़े। ये किसी भी औरत के लिए जायज और दुरुस्त हलाल नहीं है, बल्कि जरूरी है कि वो उससे इजाजत ले, और इसकी तफसीलात में इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दूसरा हक, और एक हक शौहर का बीवी के ऊपर यह भी है कि शौहर के बिस्तर और उसके घर का एहतराम करे। शौहर के बिस्तर और उसके घर का क्या करे? सोचो जरा, बिस्तर यानी उसके बेडरूम जिसपे वो सोता है, और उसके घर का वो एहतराम करे। यानी बीवी के लिए यह जरूरी है कि शौहर के बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को बैठने लेटने का मौका न दे जो उसके लिए अजनबी है, जो शौहर के नजदीक नापसंदीदा है, जिसे शौहर पसंद नहीं फरमाता है। और दूसरे ये कि शौहर जिस शख्स, और दूसरी बात यह है कि जिस शख्स का घर में आना शौहर को नापसंद है,
ایسے ایسے شخص کو گھر میں عورت داخل ہونے کی اجازت نہ دے اور نہ ہی اس کو دینی چاہیے، چاہے وہ کوئی مرد ہو، چاہے وہ کوئی عورت ہو، چاہے وہ کوئی بوڑھا ہو، چاہے وہ کوئی بچہ ہو۔ شوہر نہیں چاہتا ہے کہ فلاں کی عورت ہمارے گھر میں آئے، شوہر نہیں چاہتا ہے فلاں پڑوسن ہمارے گھر میں آئے، فلاں کی بیوی ہمارے گھر میں آئے، فلاں آئے، فلاں مرد آئے، فلاں شوہر نہیں چاہتا ہے۔ تو پھر عورت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں سے قطع تعلق رکھے اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر داخل نہ ہونے دے، اور بغیر شوہر کی مرضی کے اپنے قدم کو گھر کی دہلیز سے، گھر کی چوکھٹ سے باہر نہ نکالے، بلکہ ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت لے کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتی ہوں، اجازت ہے تو جاؤں۔ اگر شوہر اجازت دے تو جائے، بھلے اس کی سہیلی کیوں نہ ہو، بھلے وہ اس کی دوست کیوں نہ ہو۔ آقائے رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا کہ اما حقکم علی نسائکم، کہ تمہاری عورتوں پر تمہارا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ایسے لوگوں سے نہ رودائیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو تمہارے بستروں پہ نہ بٹھائیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کو گھروں کے اندر داخل ہونے کی تمہاری بیویاں اجازت نہ دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے وَلَا تَخْرُجْ وَهُوَ كَارِهٌ، ایسی حالت میں بھی اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نہ نکلو اور تمہارا شوہر اس کو ناپسند کرتا ہو، نہ نکلو اپنے گھروں سے۔ میرے عزیز، اور اس کے حوالے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی میں دیکھیں، اور ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے اپنی بات، فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک عظیم فوج لے کر مکے میں حاضر ہوئے۔ وہ سفیان ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، غزوہ احد اور غزوہ بدر ہر جگہ دشمنی کا انہوں نے مکمل حق ادا کیا تھا، اور ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ جب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد نظر ایک عظیم فوج لے کے مکے کو اوپر آ رہے ہیں، مکے کے لوگوں کے دل دہل گئے، کانپ گئے، اور خوف و دہشت سے ان کے پتے بھی پانی ہو گئے۔ ابو سفیان چپکے سے، وہ قریش کا گبرو جوان پہلوان، وہ کمانڈر کانپ گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور چپکے سے چھپتے چھپاتے اپنے بیٹی کے خیمے میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ جو ان کی صاحبزادی تھی، ان کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ بیٹی کی نظر پڑتی ہے باپ کے اوپر، باپ بھی خاموشی کے ساتھ آیا، اور باپ اس بسترے کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے جو بسترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا جان تھوڑا سا صبر کیجئے، میں ذرا بسترا سمیٹ لوں۔ بسترا سمیٹنے لگی۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی ایسا لگتا ہے بسترا گندا تھا اس لیے تم سمیٹ رہی ہو، یا میرے لائق میں بسترے کے لائق نہیں ہوں اس لیے تم بسترے کو سمیٹ رہی ہوں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا نہیں، وہو فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت رجل مشرک فلم ارى ان تجلس علیہ۔ ابا جان یہ بسترا پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا ہے، اور تم ایک مشرک ناپاک اور پلید آدمی ہو، میں یہ گوارا نہیں کروں گی کہ میرے شوہر کے بسترے پر کوئی ناپاک مشرک آ کر کے بیٹھے۔ باپ ہے، برسوں کے بعد ملا ہے، جنگ کا موقع ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، لیکن بیٹی کی یہ جرت، یہ ہے اپنے شوہر کی تابعداری اور فرمانبرداری کا ایک مختصر سا نمونہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا۔ مگر آج حال کیا ہے؟ اگر شوہر منع کرے کہ فلاں کے گھر مت جاؤ، شوہر منع کرے فلاں عورت سے نہ ملو، فلاں عورت سے ایسی باتیں نہ کیا کرو، ہماری عورتیں ناک بھون چڑھاتی ہیں، قصدن جاتی ہیں، یہاں نہیں تو کھڑکیوں سے ملتی ہے نہیں، پچھواڑے کے دروازے کھول کے وہاں دل کی بھڑاس نکال دیتی، دیکھتی شوہر کھٹ پٹ کرتا ہوا آ رہا ہے، کھڑکی کیا کر رہی طرح دیکھ رہی تھی، جھاڑو اڑو طرح دیکھ رہی تھی۔ استغفر اللہ، یہ ہے خیانتیں، ناک بھون چڑھاتی ہیں۔ کیوں چڑھاتی ہو؟ تمہارا شوہر نہیں پسند کرتا ہے، اس لیے عبرت لو، نصیحت لو، اپنے شوہروں کی جو ہے اس طرح سے اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرو۔ بیوی کے اوپر شوہر کا حق یہ بھی ہے
کہ وہ شوہر کے حکم کی تابعداری کرے، اور کوئی بھی حکم ہو تو اس کے عمل کرنے میں کوئی ہیلا حجت نہیں کرنی چاہیے۔ میرا سر درد کر رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں، تمہارے بچے کو میں نے یہ کیا تو یہ ہوا تو یہ ہو گیا، اور شوہر کہہ رہا ہے یہ کرو، کھانا نہیں پکا، کیوں نہیں پکا، یہ تھا وہ تھا، ہیلے حجتیں بہانے ایسی ہوتی ہیں۔ بعض عورت اللہ کسی کو نصیب نہ کرے، ایسی عورت کسی کو نصیب اگر کسی کے پلے بندھ گئی تو اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ روز روز ایک نئے نئے بہانے، نئے نئے بہانے، نئے نئے ہیلے، نہیں نہیں آنکھ دکھ رہی، اللہ کی قسم ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے یہ؟ اور خاص طور سے ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، اس میں تو اللہ اکبر، اس میں جو غدر ہوتا ہے اور اس میں جو جوائنٹ فیملی مسئلہ جو چلتا ہے، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کا تو اب اگر ایک دن کھانا کسی طرح مرتے کرتے پکا دیا، دوسرے دن بسترا لینا ضروری ہے۔ کیوں؟ فلانے کی بیوی پکائے، اب کیوں بھائی تو کیوں نہیں پکاتی؟ میرے سر میں درد تھا اس لیے میں ذرا لیٹ گئی تھی، تو فلانی تو ہے نا، اس کو پکانا چاہیے۔ اس طرح سے ضد، اس طرح سے ہردھرمیاں، اور اس طرح سے ہیلے، یعنی کوئی ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے تعاون مدد کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتا ہے۔ بالخصوص عورت کو دیکھ کے جلتی، حقیقت ہے کہ نہیں؟ واللہ عورت مرد سے دشمنی نہیں کرتا، بھائی ہیں نہیں دشمنی کرتے، لیکن یہ عورتیں عورتوں کو ناپسند کرتی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ عورتیں اپنی ذات سے ناپسند کرتی ہیں، اپنی اس سے کہو بھائی میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، بوریا بستر باندھنا شروع کر دی، کیوں ناپسند کرتی ہو؟ تمہاری ہی ذات کی ایک دوسری چیز لے کر کے آنے والا ہوں، لیکن نہیں پسند کرتی۔ بھائی تمہاری بہن ہے، وہ کھائے گی پیے گی، تمہارے بھی اپنے حق ملیں گے، نہ نہیں برداشت ہوتا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ جاہلیت ہے، اس طرح کا عورتوں کے اندر ایک مزاج ہے۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہانے بناتی ہیں، ہیلے کرتی ہیں، حرام ہے اس طرح کا ہیلا کرنا۔ آقا رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو کان کھول کر، اذا الرجل دعا زوجته فلتأته وإن كانت على التنور، اگر شوہر اپنی بیوی کو آواز دے بیگم، اگر وہ تنور کے اوپر بھی بیٹھی ہے تو اس کا فرض ہے کہ روٹی تنور میں چھوڑ کر اپنے شوہر کی آواز سے لبیک کہتے جائے، اس کا فرض ہے کہ وہ آئے، حرام ہے اس کے لیے تاخیر کرنا۔ اور اسی طرح سے بغیر اس کا حق شوہر کا بیوی کے اوپر یہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا، کہ بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ نہ رکھے، اور نماز اس کی حکم کے بغیر نوافل نماز پڑھے۔ اس طرح کا ایک واقعہ میں سناتا چلوں، دلچسپی سے خالی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، میرے شوہر صفوان ابن معطل ہیں، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مارتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو مارتے ہیں، اور خود ان کا حال یہ ہے کہ سورج نکل آتا ہے تب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ڈھرا کے سوتے ہیں، اور میں نماز پڑھتی ہوں مجھے مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرفہ فیصلہ کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی جو حاکم ہوتا ہے نا، وہ ایک طرفہ بات نہیں سنتا ہے، وہ جاہل ہیں جو ایک طرفہ باتیں سن کے بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں۔ ایک آدمی کی بات سن لی، بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا نہ۔ اسلام کی عدالت میں انصاف دو طرفہ باتوں کے سننے پر ہوتا ہے۔ تم ایک طرفہ بات لے کے بغلیں نہ بجاؤ، کوئی بھی معاملہ ہو، ایمان کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، خبر کا معاملہ ہو، کتاب کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، اتہام کا معاملہ ہو، تہمتوں کا معاملہ، انصاف ہے اسلام کے اندر۔ اور آج بھی اسی اصول اور اسی ضابطے پر پوری دنیا کی عدالتیں قائم ہیں یا نہیں قائم ہیں؟ جب تک دونوں فریق کی باتیں نہیں سنی جاتی تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے ایک مولوی کی بات سن لی، بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں، انصاف کہاں گیا؟ پیارے تم دوسرے کی بھی تو سنو۔ ارے فلانے نے کہا، ارے گستاخ رسول ہے، اب ایک غیر مقلد، غیر مذہب، بد مذہب ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ تم نے سن لی ٹھیک ہے، لیکن جس کو وہ گالیاں دے رہا ہے، غیر مذہب بد مذہب کہہ رہا ہے، اس کی بھی بات تو سن لو، وہ کیا کہتا ہے، وہ کتنا مانتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ لیکن تم اصل میں اپنے فیصلے کے لیے تو ان عدالتوں کو دو طرفہ اس کو پسند کرتے ہو، لیکن تمہاری اپنی جو رائے، اپنی مرضی
نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی، اس لیے انصاف کرو۔ اللہ